بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، اس سے قبل میں یونٹ نمبر فرسٹ کے پہلے 3 پیراگراف آپ کو پڑھا چکا ہوں. آج یونٹ نمبر فرسٹ کے پیراگراف نمبر 4 and 5. اوپن یور بکس ایٹ پیج نمبر 2. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. The period of waiting had come to close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong belief, social evils, cruelty, and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with prophethood. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. Read in the name of thy Lord, who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of pen, taught man that which he knew not. Listen again, once again. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. The period of waiting has come to close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong belief, social evils, cruelty, and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with the prophethood. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Almighty Allah. Read in the name of thy Lord, who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is the most bountiful, who taught the use of pen, taught man that which he knew not. Now listen its translation. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 برس ہوئی, he spent most of his time, آپ اپنا اکثر وقت گزارتے تھے ان سالیٹیوڈ, تنہائی میں, اینڈ میڈیٹیشن. وہ اپنا اکثر وقت تنہائی اور غور و خوض میں گزارتے تھے. ان دا کیو آف ہرا, غار ہرا میں, he used to retire, وہ گوشہ نشین ہو جاتے تھے. ریٹائر کا معنی ہوتا ہے گوشہ نشین ہو جانا, یعنی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا. He used to retire with food and water, وہ پانی اور خوراک لے کر گوشہ نشین ہو جایا کرتے تھے. اینڈ اسپینڈ, غار ہرا میں گوشہ نشین ہو جایا کرتے تھے. اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس ان ریممبرنس آف اللہ المائٹی, اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے تھے. The period of waiting had come to close. انتظار کا وقفہ یا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں. His heart was overflowing
آپ کا دل لبریز تھا with the profound profession of humanity, انسانیت کی گہری ہمدردی سے لبریز تھا. He had a pressing urge, آپ شدید خواہش رکھتے تھے to eradicate, ختم کرنے کے لیے یا کلا کما کرنے کے لیے رانگ بلیف، غلط عقائد کا، سوشل ایولز، سماجی برائیوں کا، کروئلٹی، ظلم اینڈ انجسٹس اور ناانصافی کا کلا کما کرنا چاہتے تھے. دی مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وہ لمحہ بھی آ پہنچا when he was to be bestowed، جب آپ کو عطا ہونا تھی with prophethood، جب آپ کو نبوت عطا ہونا تھی. one day، ایک دن when he was in the cave of Hira، ایک دن جب وہ غار حرا میں تھے، حضرت جبریل came، حضرت جبریل علیہ السلام آئے and conveyed to him، اور آپ کو پہنچایا the following message of Allah Almighty، اور اللہ تعالیٰ کا مندرجہ ذیل پیغام آپ تک پہنچایا. وہ پیغام کیا تھا؟ وہ یہ تھا read in the name of thy Lord، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے، اپنے آقا کا نام لے کر پڑھیے. who created، جس نے پیدا کیا. created man، انسان کو پیدا کیا from a clot of congealed blood، ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا یا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. read، پڑھیے. and thy Lord is most bountiful، اور تیرا خدا جو ہے وہ بہت مہربان ہے یا بہت سخی ہے. bountiful کا معنی مہربان بھی ہوتا ہے اور سخی بھی ہوتا ہے. who taught the use of pen، جس نے قلم کا استعمال سکھایا. taught man، انسان کو وہ کچھ سکھایا that he which he knew not، جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ تھا ٹرانسلیشن پیراگراف کا جو میں نے آپ کے سامنے پہلے ریسائٹ کیا تھا. اب اس میں جو کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ تھے سیلیٹیوڈ، تنہائی میں. یہ سالیٹیوڈ تنہائی تو ہے، لیکن تنہائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو غور و فکر کیا جاتا ہے اسے سالیٹیوڈ کہا جاتا ہے. میڈیٹیشن، غور و خوض کرنا یا مراقبہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ کر اللہ کرنا. جو سبق میں نے پڑھایا تھا اس میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈ سے، مثلا ان میں سے یہ سالیٹیوڈ تھا. تنہائی کا معنی ہوتا ہے اللہ کی یاد میں غور و خوض کرنا، اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا. میڈیٹیشن، غور و خوض یا مراقبہ، یعنی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا، اسے مراقبہ کہتے ہیں. ریمیمبرنس، یاد، یعنی اللہ کی یاد ہے. تو ویٹنگ میں نے انتظار کی گھڑیاں جو تھی، ویٹنگ میں نے انتظار. اوور فلوئنگ میں نے لبریز، یعنی اوور فلوئنگ کا معنی لبریز یعنی بھر جانا دل کا، انسانیت کی گہری ہمدردی سے جو جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اسے ہم اوور فلوئنگ کہتے ہیں. پروفاؤنڈ کا معنی گہری اور کمپیشن جذبہ. پروفاؤنڈ کمپیشن دونوں کا معنی ہے گہرے جذبہ رکھتے تھے. شدید پریسنگ، شدید جذبہ رکھتے تھے. اینڈ ارج اور خواہش. ریڈیکیٹ کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا، کلا کما کر دینا، کسی چیز کو بالکل معاشرے سے ختم کر دینا. دیٹ از کالڈ ختم کرنا، کلا کرنا، ریڈیکیٹ. اس کے بعد ہے رانگ بلیف، عقائد، غلط عقائد. سوشل ایول، سماجی برائیوں میں جھوٹ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غلط بیانی کرنا، سوشل ایول، سماجی برائیاں کہلاتا ہے. کروئلٹی، ظلم اور انجسٹس، ناانصافی. بیسٹوڈ ود کا معنی ہوتے ہیں عطا کرنا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی تھی، دیٹ از کالڈ بیسٹوڈ ود، نبوت یعنی عطا کیا. کنویڈ کا معنی پہنچایا، کنویڈ دا میسج آف گاڈ، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، دیٹ از کالڈ کنویڈ، پہنچایا. میسج کا معنی ہوتا ہے پیغام. اس طرح کریٹڈ مین، انسان کو پیدا کیا. اور بانٹیفل کا معنی سخی بھی ہوتا ہے اور مہربان بھی ہوتا ہے. کنجیلڈ بلڈ، جمع ہوا خون یا جمے ہوئے خون کا لوتھڑا بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. کنویڈ کا ریٹائر، گوشہ نشین ہونا. ریٹائر، گوشہ نشین، یوز ٹو ریٹائر ان دا کیو، یہ لفظ آیا لیسن میں، یوز ٹو ریٹائر ان دا کیو، یعنی
غار میں بیٹھ کر وہ گوشہ نشین ہو جایا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہوتے تھے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو وہ الفاظ بتائے ہیں جو اس لیسن میں ڈیفیکلٹ آئے تھے، ان کے معنی آپ کے ذہن نشین کرائے۔ اب ایک اور سوال اس میں پیدا ہوتا ہے، میک دا کالم ود اے اینڈ بی ٹو فائنڈ دا میننگ آف دا ورڈ۔ یہ دو کالم میں نے دیے ہیں، اے اور بی۔ اب اس میں آپ نے چور میں وہ تلاش کرنا ہے کہ اس کے ہم معنی، جس کو سنانم بھی کہتے ہیں، مترادف الفاظ جس کو اردو گرامر میں کہتے ہیں مترادف الفاظ۔ تو چار میں اس کا جو سملر ورڈ ہے وہ اٹریکشن ہے۔ اس طرح کمپوز لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے رائٹ، یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، سنانم ہے۔ اس طرح فیتھ ہے، بلیف، ان کا معنی یقین ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ڈیمالش ختم کرنا، اور اس کے لیے ڈسٹرائے ختم کرنا۔ اب اس طرح اریڈیکیٹ جڑ سے نکال دینا، یعنی ختم کر دینا معاشرے میں سے، اریڈیکیٹ اس کے لیے سنانم ہے ایلیمینیٹ، ختم کر دینا۔ اور اسی طرح ورج کنارہ ہوتا ہے یا دہانہ ہوتا ہے، اس کے لیے ایج، کنارہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور دہانہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہے قیاس، اس کو قیاس پڑھنا ہے۔ قیاس کنفیوژن، اس کا معنی ہوتا ہے انتشار، گڑبڑ، افراتفری، اس کے معنوں میں آتے ہیں۔ ونڈر، اس کا معنی سرپرائز، حیرت۔ ڈیمالش، ڈیمالش کا معنی ہوتا ہے، یہ اوپر ہے، ڈسٹرائے، ختم کر دینا۔ اب یہ تھا اے اور بی، لسٹ کو آپ نے کمپلیٹ کرنا تھا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی امتحان میں پوچھ سکتے ہیں، فائنڈ دا سینانم ورڈز فرام دا فالوئنگ لسٹ۔ اب اس طرح ایک سوال ہے، چوز دا کریکٹ آنسر۔ یہ بعض اوقات آپ کو آبجیکٹو میں پوچھا جاتا ہے۔ شی ڈیش ہر پریس ریگولرلی، نیچے 3 ورب دیے ہوں گے، ورب کی 3 فارمیں دی ہوں گی یا 3 شکلیں دی ہوں گی، ان میں سے ایک آپ نے چوز کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے۔ مثلا ہر پریئر ریگولرلی، باقاعدگی کا جب لفظ آتا ہے تو وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو شو کرتا ہے۔ شی سیز ہر پریئر ریگولرلی، یہ سیز آئے گا، وہ اپنی نماز روزانہ ادا کرتی ہے یا پڑھتی ہے۔ He dash his lesson yesterday, tells told۔ جب کسی فقرے کے آخر میں yesterday یا پریویس ڈے کا لفظ آ جائے، یا پریویس ایئر آ جائے، یا پریویس منتھ آ جائے، تو ہمیشہ وہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو شو کرتا ہے، اس لیے ورب کی سیکنڈ فارم استعمال ہوگی۔ I shall dash you tomorrow، met اور meets۔ اب سبجیکٹ کے بعد شیل یا اور ول کا جب استعمال ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ فیوچر کو شو کرتا ہے، اور شیل یا ول کے بعد ہمیشہ ورب کی پہلی فارم استعمال کی جاتی ہے۔ اس طرح دا سن رائزز ان دا ایسٹ، دی سن رائزز ان دا ایسٹ، رائزز آئے گا کیونکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، سن رائزز ان دا ایسٹ، طلوع ہوتا ہے، ہوتا تھا، ہوتا ہی رہے گا، اسے یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، اس لیے یہ دی سن رائزز ان دا ایسٹ استعمال ہوگا۔ آئی ہیو ڈیش بریک فاسٹ، ٹیک، ٹک اینڈ ٹیکن۔ ہیو، ہیز، ہیڈ کے بعد ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے، ٹیکن آئے گا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ آپ کو میں نے پیراگراف نمبر 4 اور 5 آج اس کی ریڈنگ تھی، اور اس کے بارے میں جو کچھ میں نے بتانا تھا بتا دیا۔ اب آپ اپنی کاپی پر یہ میننگ لکھ کر اس کے میننگ بھی یاد کریں گے اور سپیلنگ بھی یاد کریں گے، کیونکہ سپیلنگ یاد کرنے کے ایک آبجیکٹو میں آتا ہے یوز دا کریکٹ ورڈ، کریکٹ سپیلنگ والے ورڈ جو استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ اس طرح 2 فائدے ہو جائیں گے اسی طرح، اور یہ اکثر اے بی لسٹ امتحان میں آ جایا کرتی ہے، اور یہ تو بہت امپارٹنٹ ایک سوال ہوتا ہے، یوز دا کریکٹ فارم آف دا ورب۔ تو بیٹے یہ اچھی طرح یاد کرنا ہے، کل ان سے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ خدا حافظ۔ چلو جی، السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ جیسا ہم سبق نمبر 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو ان کے اخلاق کے بارے میں بتا دیا تھا کہ مرزا غالب کے اخلاق جو تھے وہ انتہائی وسیع تھے، ہر ایک کے ساتھ
कुशादा पेशानी से मिलते थे। दोस्तों को देखा वो बाग बाग हो जाते थे। अक्सर दोस्त उनको बैरिंग ख़त भी भेजते थे और वो कभी बुरा नहीं मनाते थे। मरवत और लिहाज उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा पाया जाता था। अपनी औकात से बढ़कर, अपनी हैसियत से बढ़कर अपने दोस्तों की मदद किया करते थे। हत्ता कि उनके दरवाजे के आगे लंगड़े लूले अपाहज भी लोग पड़े रहते थे और अपनी आमदनी कलील होने के बावजूद भी उनकी बहुत मदद किया करते थे। 1857 की आज़ादी के बाद जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे तो उनके एक दोस्त जो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन जब हालात बेहतर थे तो वो इतना अच्छा लिबास पहनते थे, अमीराना अंदाज़ उनका था। लेकिन हालात की ख़राबी के बायस एक रोज़ जब वो गालिब से मिलने के लिए आए तो उन्होंने बहुत सस्ता मामूली सा लिबास पहना हुआ था। गालिब से ये बर्दाश्त ना हो सका और उन्होंने अपना कीमती लिबास उतार कर उनको दे दिया और उनका मामूली सा लिबास जो था वो उतरवा लिया। गालिब की तबीयत में बहुत ज़्यादा ज़राफ़त पाई जाती थी। वो बात कोई इस अंदाज से करते थे कि हंसी हंसी में अपना पैगाम भी दे देते थे और मज़ाक भी हो जाता था। किसी की बात का कोई बुरा नहीं मनाते थे। हिफ्ज़ वज़ा और खुददारी को कभी हाथ से नहीं जाने देते थे। हालात ख़राब होने के बावजूद भी वो अपना मामूली लिबास कभी नहीं पहनते थे। आला और उम्दा लिबास जो उन्होंने रखा हुआ था वही पहनते थे। बगैर हवादार और पालकी के को कभी बाज़ार में नहीं जाते थे। फलों में मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद था। उनके दोस्त जो थे दूर दूर से उनको आम सौगात के तौर पर बेचते थे, हत्ता कि वो बाज़ का खुद भी तकाजा करके आम मंगवाते थे। एक बार वो मेहताब बख्श के बाग में बादशाह के हमवा बाग की सैर कर रहे थे तो वहाँ बार बार दरख्तों आम के लगे हुए पेड़ों की तरफ देख रहे थे। बादशाह ने पूछा, गालिब क्या देख रहे हो? गालिब ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, तो मैं देख रहा हूँ कहीं किसी दाने पर मेरा नाम तो नहीं लिखा हुआ। ये बात सुनकर बादशाह भी मुस्कुरा दिए और उसी रोज़ फलों की टोकरी जो थी वो उनके घर भेज दी। हमने कल तक यही लेसन पढ़ा था जो कि मुख्तसर तौर पर फिर मैंने आपको ज़हन नशीन करवा दिया। आज सफ़ा नंबर है 15। थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ जो रह गया वो हम पढ़ लेते। कहते हैं, मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह सीर ना होती थी, यानी मिर्ज़ा की तबीयत जो थी वो कभी भी आमों से नहीं बढ़ती थी। कहते उनके बारे में यही राय थी कि आम जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और मीठा होना चाहिए, क्योंकि आम उनका पसंदीदा फल था। अहले शहर तोहफ़तन बेचते थे, खुद बाज़ार से मंगवाते थे। शहर के रहने वाले ये तो आपको मालूम है कि मिर्ज़ा गालिब को जो आम थे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो उनके अक्सर हिंदुस्तान में उनके ना सिर्फ दिल्ली में दोस्त थे बल्कि हिंदुस्तान में तमाम हर जगह पे उनके दोस्त फैले हुए थे, यानी मौजूद थे। इसलिए वो दोस्तों से तकाजा करके भी फल मंगवाते थे और कभी बाज़ औक़ात वो बाज़ार से भी मंगवा लेते थे। बाहर से दूर दूर से आम का तोहफ़ा सौगात के तौर पर आता था, मगर हज़रत का जी नहीं बढ़ता था, यानी दूर दराज से भी लोग उनको तोहफ़े के तौर पर आम बहुत ज़्यादा बेचते थे, मगर हज़रत से मुराद गालिब का दिल कभी नहीं बढ़ता था। उनकी ख्वाहिश होती थी कि आम हर वक्त मौजूद होना चाहिए। नवाब मुस्तफ़ा खान मरहूम नाकिल थे कि एक सोबत में, नाकिल कहते हैं नकल करने वाला यानी लिखने वाला। नवाब मुस्तफ़ा खान लिखते हैं कि एक सोबत में, सोबत कंपनी को कहते हैं जिसमें मिल के बैठ कर लोग बातचीत करते हैं। कहते हैं एक सोबत में मौलाना फजलुल हक और दीगर अहबाब मौजूद थे। नवाब मुस्तफ़ा खान फरमाते हैं, ये लिखते हैं कि एक मुशायरा हो रहा था, एक मजलिस जारी थी जिसमें मौलाना फजलुल हक और दीगर दोस्त भी सब मौजूद थे और हर कोई अपनी अपनी आम के बारे में राय पेश कर रहा था। हर एक की राय अपनी लहदा थी कि इसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। जब सब लोग अपनी राय दे चुके तो मौलाना फजलुल हक ने मिर्ज़ा से कहा, यानी मौलाना फजलुल हक ने मिर्ज़ा से कहा कि मिर्ज़ा, सब लोग अपनी आमों के बारे में राय दे चुके हैं, आम की खूबियाँ बयान कर चुके हैं, अब तुम्हारी क्या राय है आम के बारे में? ज़रा तुम भी अपनी राय का इजहार कर दो। मिर्ज़ा ने कहा, मैं तो इतनी सिर्फ ख़ास बात जानता हूँ भाई, मेरे नज़दीक तो आम में सिर्फ दो बातें होनी चाहिए, यानी आम मीठा हो और बहुत ज़्यादा हो। सब हाज़रीन हंस पड़े। जब फजल हक ने उससे पूछा कि मिर्ज़ा, तुम अपनी भी आमों के बारे में राय का इजहार कर दो कि तुम आमों के बारे में क्या ख्याल रखते हो, तो मिर्ज़ा ने कहा, मैं तो ज़्यादा बातें नहीं जानता, सिर्फ इतना ज़रूर जानता हूँ कि आम में दो खूबियाँ होनी चाहिए।
ایک تو میٹھا ہو اور بہت زیادہ ہو، یعنی میٹھا آم ہوگا تو کھانے کا بھی مزہ ہوگا، اور پھر اگر میٹھا آم ہے تو پھر کم نہیں ہونا چاہیے، یعنی کثیر تعداد میں ہونا چاہیے۔ ان کی بات سن کر محفل میں جتنے لوگ موجود تھے سب ہنس پڑے، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ مرزا غالب کو آم بہت پسند ہے۔ یہ تھا بچوں مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف جس کا نام تھا یادگار غالب۔ اس میں سے مرزا غالب کے دات و خسائل جو تھا وہ لیسن آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا۔ اب لیسن تو میں نے آپ کو پڑھا دیا، اب آپ نے خلاصہ اس کا کیسے یاد کرنا ہے، اہم پوائنٹ جو ہیں، اہم نکات جو ہیں وہ خلاصے کے ذہن میں رکھنے ہیں، اور ان نکات کی مدد سے آپ نے خلاصے کو مکمل کرتے جانا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس کا وسیع اخلاق، آپ نے غالب کے اخلاق کے بارے میں بتانا ہے۔ دوسرا ہے بیرنگ خط، تیسرا مروت اور لحاظ، پھر چھینٹ کا فرگل، حیوان ظرافت، حفظ وضع، پسندیدہ پھل، باغ کی سیر، آموں کے بارے میں رائے دینا۔ خلاصہ ہمیشہ جس ترتیب سے لیسن کو لکھا جاتا ہے، جس ترتیب سے کہانی کو سبق کو لکھا جاتا ہے، خلاصے کو اسی ترتیب سے لکھا جاتا ہے، بے ترتیبی نہیں کی جاتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ لاسٹ پیراگراف کو اٹھا کر شروع میں آپ لکھ دیں اور شروع والے پیراگراف کو آپ اٹھا کر درمیان میں لکھ دیں، اس طرح بے روانی میں بے ترتیبی پیدا ہو جاتی ہے اور خلاصے کی جو روانی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس آپ پوائنٹس کو، اہم نکات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور خلاصہ یاد کرنا تو بہت آسان ہے اور زندگی بھر بھی آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ امید ہے کہ جو کچھ بچوں پڑھایا جاتا ہے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اور مشقی سوالات ضرور حل کریں گے۔